सबसे पहले तो इन्होंने एक ओवरव्यू बताया था कि ये मसला कितना ज़्यादा बढ़ रहा है उम्मत मुस्लिमा में। यहाँ तक बढ़ रहा है कि बहुत से लोग दीनदार भी हैं, अल्लाह रसूल से मोहब्बत करने वाले भी हैं, लेकिन समहाउ ये फितना उनके लिए भी बर्पा है। ये फितना उनको भी बहुत ज़्यादा अपनी एक लपेट में लिए हुए है। बहुत से लोग 3 दिन 4 दिन दे ट्राई देयर बेस्ट अकॉर्डिंग टू शेख, जो इनके पास काउंसलिंग केसेस आते हैं। इवन मैरिड कपल्स जो प्रैक्टिसिंग हैं वो भी इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, स्पेशली इंडोनेशिया में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में जो मुसलमान हैं, और पाकिस्तान से भी जो इन्हें ईमेल रिसीव हुई हैं वो भी ये कहते हैं कि उनका भी कुछ ऐसा ही हाल है। लेकिन पाकिस्तान में चीज़ें इतनी चूँकि डिस्कस नहीं होती तो हम लोगों को इतना नहीं इल्म। तो सबसे पहले इन्होंने एक ओवरव्यू शेयर किया था कल और परसों की ट्रेनिंग में। उसके बाद इन्होंने कुछ क्वेश्चंस अपने बताए थे, जो क्वेश्चंस इन्हें रिसीव होते हैं। 14 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा, 15 साल, 16 साल, वो बच्चे आपस में पिक्चर्स एक्सचेंज कर रहे हैं। ये बात इन्होंने बताई थी, यानी जिसको हम सेक्सटिंग कहते हैं। ये एक टर्मिनोलॉजी है इंटरनेट की, क्योंकि इंटरनेट एडिक्शन, स्पेशली ये व्हाट्सएप और स्काइप, इसने इतना आसान कर दिया ये फितना कि कोई भी बंदा अपनी पिक्चर 1 मिनट में, 1 मिनट क्या बल्कि चंद सेकंड्स में किसी को भी भेज सकता है। ऐसी चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं, लिंक्स एक्सचेंज हो सकते हैं। किसी दौर में इन्होंने बताया कि 90s में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, अब 1 क्लिक पे हर चीज़ हमारे सामने मौजूद है। तो इसलिए ये चैलेंज बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इसको अगर हम काउंटर नहीं करेंगे तो बहुत मसला हो जाएगा। फिर शेख ने रिलेट किया इस एडिक्शन को दूसरी एडिक्शन से। मिसाल के तौर पे जो लोग ये समझते हैं कि ये चीज़ हार्मलेस है और ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हम कभी कभी जो है चलो देख लेते हैं नफ्स की तस्कीन के लिए या कुछ लर्न करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ये चीज़ इतनी डिजास्ट्रस है, इतनी डेंजरस है कि ये आपके ब्रेन के साइज को, जो प्री फ्रंटल एरिया है आपके ब्रेन का, जो मोटिवेशन के लिए ज़रूरी होता है, ये जो आपका ब्रेन है ना, इसके सामने का जो एरिया है इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वाला जो एरिया है ये श्रिंक हो जाता है इस चीज़ की वजह से। जब हम ये इमेजेस बहुत देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, हमारा रिवॉर्ड सेंटर इनके साथ एसोसिएट हो जाता है। तो फिर होता ये है कि आपकी मोटिवेशन, आपका फोकस लूज होता है। यानी जितने लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, अल्लाह हमें बचाए, वो लोग बातचीत करते हुए हकलाते हैं। पहला आफ्टर इफेक्ट ये है कि उनकी बातचीत में वो दम नहीं होता, आपको नजर आ जाता है कि दे आर लॉस्ट। दूसरा, वो अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। तीसरा, इन्होंने ये बताया कि वो लोग इस एडिक्शन की वजह से दूसरी एडिक्शन की तरफ चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे जो इससे एडिक्ट है, और एडिक्शन की इन्होंने निशानियां भी बताई। कुछ लोग जो है वो रिलैप्स करते हैं महीने बाद, 2-2 हफ्ते बाद, वो एडिक्शन में नहीं आता, वो सिर्फ एक फिसलने में आता है। एडिक्शन ये है कि जब आप इंपॉर्टेंट टास्क को डिले कर रहे हैं इस चीज के लिए। यानी एडिक्शन ये है कि आपकी वाइफ ने आपको कोई काम कहा या आपके घर वालों ने कोई काम कहा, लेकिन आप उस सब को छोड़ के समहाउ मजबूर हो चुके हैं कि नहीं, पहले मुझे ये करना है या ये देखना है। तो ये एडिक्शन के बिहेवियर में आता है। तो वो लोग जो इससे एडिक्ट थे वो दूसरी चीजों से एडिक्ट हो गए। मिसाल के तौर पे कोकेन से, सिगरेट से, ड्रग से, क्योंकि डिप्रेशन में थे। फिर वो लोग की इतनी दर्दनाक स्टोरीज हैं प्रैक्टिसिंग लोगों की। मेरे पास भी, मैं आपको बताता हूँ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस। मेरे एक दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, और उन्होंने खुद करेज के साथ, हिम्मत के साथ मुझसे अपना मसला शेयर किया, और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं उनकी इजाज़त से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी और का भी बेनिफिट हो जाएगा। वो भाई प्रैक्टिसिंग हैं, दीन पे अमल करने वाले हैं। इस कंट्री में नहीं होते, ठीक है, एक और कंट्री में, लेकिन मेरे पुराने जानने वाले हैं। उन्होंने हिम्मत करके मुझसे मसला शेयर किया कि वो ये चीज़ देख देख के, यानी कि मूवीज़ और ये जो स्टोरीज होती हैं, स्पेशली इस तरह के क्लिप्स जिसमें पूरी स्टोरी लाइन होती है, वो देख देख के क्या हुआ, जैसे शेख ने बताया कि उन्होंने अपनी वाइफ को मजबूर किया इस चीज़ के लिए, जो कि बहुत एक गलत चीज़ है। लेकिन जाहिर है कि इंसान का दिमाग इस तरह से ख़राब हो जाता है इस चीज़ से कि उन्होंने उनको मजबूर किया। उसके बाद यहाँ से तस्कीन नहीं आई, क्योंकि ज़ाहिर है ये चीज़ देख देख के इंसान की जो हैवानियत है वो बढ़ती जाती है, जो हैवानी एस्पेक्ट है इंसान का। तो फिर वो कुछ नया चाहते थे, और फिर ये चीज़ इन्हें यहाँ तक ले गई, आप सोचेंगे नहीं, आप दंग रह जाएंगे कि एक प्रैक्टिसिंग भाई जो दीन से मोहब्बत करता है, दीन पे अमल करता है,
اس نے کچھ گروپس جوائن کیے اور اس نے پے کرنا شروع کر دیا ویڈیوز کے لیے. اور وہ گروپس اتنے خطرناک تھے کہ وہاں پہ باقاعدہ ریئل لوگ تھے, ایکٹرز نہیں تھے, ریئل لوگ تھے. اور وہ کیا بات کرتے تھے کہ آپس میں پارٹنرز کو ایکسچینج کرنے کی بات, اپنے پارٹنرز کو. اوکے, یعنی اس طرح کے خطرناک گروپس بنے ہوئے انٹرنیٹ پہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کمیونٹی کے. تو یہاں تک وہ پہنچ گیا تھا, تباہی کے دہانے تک وہ پہنچ چکا تھا. ہمت کر کے اس نے میرے ساتھ شیئر کیا اور پھر میں نے اس پہ بڑی کڑی نظر رکھی. یہ تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے. اس پہ بہت کڑی نظر میں نے رکھی اور اس نے مجھ سے مسئلہ رمضان میں شیئر کیا تھا اور باقاعدہ رو کے شیئر کیا تھا. پہلے تو میں بہت شوق ہوا, مجھے بہت زیادہ صدمہ پہنچا کہ یار یہ بھی ایسے کر سکتا ہے. لیکن پھر جیسے شیخ نے کہا کہ ظاہر ہے فتنہ برپا اس طرح سے ہو چکا ہے کہ ہمیں دوسروں کو رحم دکھانا ہے بجائے کہ ہم ان کو جج کر دیں. تو پھر میں نے اس پہ کڑی نظر رکھی, روزانہ پوچھتا تھا اس سے, اس کو ڈوز دیتا تھا. اسی طرح وہاں پہ اس کو کسی کے ساتھ کنیکٹ کروایا. تو پلیز شیخ کی جو بات ہے وہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اردو میں, اگر کوئی اس مسئلے سے سفرنگ سے گزر رہا ہے وہ اکیلا نہ رہے, وہ کسی ٹرسٹ وردی بندے کو اپنا ساتھی بنائے, اپنا یہ راز بتائے, کیونکہ اکیلے بندے کو شیطان کھا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ شیطان اکیلے کو کھا جاتا ہے اور 2 سے ڈرتا ہے, اور جتنے زیادہ ہوں گے اتنا اچھا ہوگا. تو اس لیے یہاں تک انسان کو لے جاتا ہے, آپ سوچ لیں کس تباہی کے دہانے تک انسان کو لے جاتا ہے. تو یہ ہے وہ ایڈکشنز کہ بندہ پھر اور چیزوں کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. پھر اتنے واقعات ہیں. ایک اور کاؤنسلنگ کیس ہے, ایک بردر میرڈ اور ہی سم ہاؤ گاٹ ٹو کنورس ود اندر میرڈ وومن, اور پھر وہ چیز کنورس ہوتے کیونکہ دونوں پورن ایڈکٹس تھے, وہ چیز انہیں بہت دور لے گئی اور اینڈ میں کیا ہوا, دونوں کی میرج جو ہے برباد ہو گئی. اس طرح کی بہت سی سٹوریز شیخ نے سنائی کہ یہ چیز انسانوں کے ریلیشن شپس کو, انسانوں کی میرج کو, انسانوں کی دماغ کو, انسانوں کی فوکس کو, ان کے ڈیلی ٹاسک کو جو ہے افیکٹ کر رہی ہیں, برباد کر رہی ہیں. لیکن آپ لوگوں نے ان کو جج کر کے بالکل ہی دھتکار نہیں دینا. اگر ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ آپ کا بھائی ہو, سگا بھائی ہو سکتا ہے, آپ کی بہن اس مسئلے سے گزری ہو, کیونکہ انٹرنیٹ پہ بہت فتنے ہیں. ہو سکتا ہے بالکل اسی طرح ہے جیسے مجھے ایک مدر نے بتایا کہ ان کا 14 سال کا بچہ, اس نے کوکین کیسے چکھی تھی کہ جو مالی گھر میں رکھا ہوا تھا. اس مالی نے اسے کہا کہ تم امتحان دے رہے ہو, پیپر دے رہے ہو, تو میں تمہیں ایک نمک چکھاتا ہوں, بڑا مزے کا نمک ہے, اس سے تمہاری جو ہے نا وہ توجہ زیادہ ہوگی پیپر پہ. تو مالی نے اسے, نمک اصل میں کیا تھی, کوکین تھی, ڈرگ تھا. اس بیچارے کو معصوم کو پتہ نہیں تھا ڈرگ ہے, تو پہلی بار ڈرگ اسے ایسے ملی. اسی طرح نظر رکھیں, ہو سکتا ہے کوئی ڈرائیور ایسے کر رہا ہو, یعنی اس نے کوئی ویڈیوز رکھی ہو اپنے موبائل میں, وہ ویڈیوز دکھاتا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ کوئی نوکر ہو, کوئی مالی ہو, کوئی غلط قسم کا بندہ ہو جو آپ کے بچوں کو اس چیز سے انٹروڈیوس کرائے. اور ہو سکتا ہے وہ ان کا کلاس فیلو ہو. میں سکولز میں پڑھاتا ہوں, میرا 3-4 سکولز کا ایکسپیرینس ہے, میں نے چیزیں بہت دیکھی ہیں. دوست آپس میں شیئرنگ کرتے ہیں, دوست آپس میں دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے, ان کے لیے ظاہر ہے نئی چیز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو میں اسے بھی دکھاتا ہوں. اس طرح وہ ایکسپوز ہو سکتے ہیں آپ کے بچے. تو آپ نے انہیں شن نہیں کرنا, بالکل ہی جج نہیں کر دینا, آپ نے ان سے بات کرنی ہے, آپ نے انہیں کہتے رہنا بیٹا اگر کوئی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ, تاکہ وہ کھلے آپ کے سامنے اور وہ آپ کو بتائے. یا آپ کسی کاؤنسلر سے بات کریں کہ پلیز اس سے بات کریں, اینٹی سوشل ہو چکا ہے, اس کی موٹیویشن ختم ہو گئی ہے. یقین کریں اسی طرح ایک فادر نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ان کا بیٹا بالکل ڈی موٹیویٹڈ ہے, اسے غصہ چڑھتا ہے, وہ کسی سے بات نہیں کرتا, ہر وقت اکیلا رہتا ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی شاید اس میں جادو ہو گیا. تو ظاہر ہے اس میں جادو تو نہیں ہوا تھا, لیکن جب میں نے اس سے بات کی تو پتہ لگا کہ وہ بھی اس چیز کا شکار ہو چکا تھا. تو یہ چیز اسے اینٹی سوشل بنا رہی تھی, ڈی موٹیویٹڈ بنا رہی تھی. وہ اپنی زندگی سے لڑنا اس نے چھوڑ دیا تھا, ہار چکا تھا, ہمت وہ ہار چکا تھا. اسی طرح 14 سال کے بچے کی مجھے ای میل آئی کہ علی بھائی میری سول شیٹرڈ ہو چکی ہے, یعنی میں تھک چکا ہوں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میں کس طرح اس چیز سے چھٹکارا حاصل کروں. یہ سینٹینس بہت کامن ہے, مائی سول از شیٹرڈ, آئی ایم فنشڈ, اوکے مائی لائف از اینڈنگ, میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ چیز نے مجھے جکڑ لیا ہے, دبا لیا ہے, میں کیا کروں. تو اس لیے ساری جو اوور ویو شیخ نے بتایا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا اور اوور آل مسلم ورلڈ کا, بلکہ تمام ورلڈز میں.
تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو شیخ نے شیئر کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو سٹیٹسٹکس انہوں نے بتایا وہ بڑے افسوسناک تھے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں نمبر 1 ہے سرچ کرنے میں, ایکسس کرنے میں نہیں, سرچ کرنے میں. یعنی گوگل کے مطابق سب سے زیادہ پاکستانی ان چیزوں کو سرچ کرتا ہے, باقی کنٹریز پاکستان سے نیچے. تو یہ بہت افسوسناک ایک سٹیٹسٹک ہے کہ پاکستانی لوگ اس چیز کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں, زیادہ کیوریس ہیں, زیادہ ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے. تو یہ ایک بہت آئی اوپننگ بات تھی میرے لیے کہ پاکستان اگر ہے تو پھر اللہ رحم ہی کرے. پھر شیخ نے جو بتایا کہ پورن لیڈز ٹو زنا, اور یہ بالکل سچ بات ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان جو چیز دیکھ رہا ہے وہ چیز اسے انفلوئنس نہ کرے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور کئی سٹوریز انہوں نے سنائی کہ اچھا خاصا ایک بندہ تھا, اس چیز میں پڑھ کے اس میں وہ ناجائز خواہشات پیدا ہوئیں. کیونکہ یہ جو پورن ہے اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں چیٹنگ کی. اوکے, آپ لوگ کو علم ہوگا جنہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس طرح کے کلپس بناتے ہیں جن میں چیٹنگ ہوتی ہے, جس میں انسیسٹ ہوتا ہے, جس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں جو اللہ نے بالکل حرام قرار دی ہیں. اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو یہ پراپر الومیناٹی کا ایجنڈا ہے اور سیٹنس کا ایجنڈا ہے کہ ان لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ ختم کر دو, ان لوگوں کو درندے بنا دو, ان لوگوں کو اتنا کھپا دو, اس چیز میں اتنا کھپا دو کہ ہر بندہ جو ہے پرورٹ بن جائے, درندہ بن جائے, اور ہر وقت اس کے ذہن پہ یہی چیز سوار ہو, ہر وقت اس کے ذہن پہ جو ہے وہ پرورٹ اور یہ ساری چیزیں جو گند بلا ہے یہ چیز سوار ہونی چاہیے. تو یہ ہے اصل میں المیہ اور یہ ہے سوسائٹی جو اس وقت جنم لے چکی ہے. اب اس کا سلوشن شیخ نے کیا بتایا. سب سے پہلا سلوشن, بنیادی سلوشن, کہ خدا را یہ چیز آپ کسی سے شیئر کریں, خاموش نہ رہیں. یہ مت سمجھیں کہ آپ ایڈکٹ نہیں ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ ریلیپس کرتے ہو سکتا ہے کہ بار بار اس چیز کی خواہش پیدا ہو. تو اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑھ جائے, جیسے میں نے آپ کو اس بھائی کی سٹوری سنائی ہے, وہ پریکٹسنگ بھائی تھا اور اس نے ایسے گروپس جوائن کر لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ظاہر وہ پیڈ ممبرشپ ہوتی ہے, پے کر کے. اس سے پہلے کہ اس طرح کی ہولناک سچویشن آئے, اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیجئے جتنا آپ بچا سکتے ہیں, کسی سے شیئر کیجئے. نمبر 2, ٹریگرز کو اوائڈ کیجئے, وہ چیز جو ٹرک کرتی ہے. اس کو ٹریگر سمجھتے ہیں آپ لوگ, یعنی مثال کے طور پہ آپ کمرے میں آ کر بیٹھے ہیں اور جیسے آپ کمرے میں آ کر بیٹھے ہیں تو آپ کو اس میٹریس, شیخ نے کہا میٹریس بھی ٹریگر ہو سکتا ہے, ایک صوفہ بھی ٹریگر ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس صوفے کے ساتھ وہ بری یادیں ایسوسیٹڈ ہیں, یا اس کمرے کے ساتھ وہ انرجی ایسوسیٹڈ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ گناہ کرتے ہوتے تھے. تو ادھر جاتے ہوئے اجتناب کریں یا پوزیشن چینج کر دیں, اس صوفے کو ہٹا کے کہیں اور رکھ دیں. بائی دا وے سننا سے بھی ٹپ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ٹپ یہ ہے کہ اپنی پوزیشنز کو چینج کرنا چاہیے, کیونکہ ایک جگہ بیٹھ کے انسان کی نیگیٹو انرجی وہاں پہ آ جاتی ہے. تو اس چیز کو چینج کریں اور بسم اللہ پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیا کہا کہ رات سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھو, 3 بار بسم اللہ پڑھ کے بستر کو جھاڑو. کس لیے؟ تاکہ نیگیٹو ایفیکٹ, شیاطین کا ایفیکٹ, یہ ساری چیزیں زائل ہو جائیں. اور 3 بار جو کل تعوذ, وہ جو کل بتائیں, معوذتین, قل هو اللہ احد, اور معوذتین, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ 3 بار انسان پڑھے اور اس طرح سے ہاتھ بنا کے جیسے دعا مانگتے ہیں اپنے اوپر جو ہے وہ پھونکے, اور اس کے بعد یہ سب کچھ یعنی کہ جو ہاتھ ہیں اس کے وہ پھیرے اپنے پورے جسم کے اوپر, تو بہت فرق پڑے گا. اور وضو میں رہے, جو اسپرچل انہوں نے سلوشن بتایا اس میں وضو بھی ہے کہ انسان وضو کی سٹیٹ میں رہے, اور رات کو 10 بجے کے بعد یا 9 بجے کے بعد بین کر دے یہ کہ ڈیوائسز نہیں ہوں گی, کیونکہ الٹیمیٹلی ڈیوائسز سے ہی یہ چیز ہوتی ہے. جس کے ایکسس میں ڈیوائسز زیادہ ہیں وہ اس چیز کا زیادہ شکار ہوگا. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایمان بہت اونچا ہے اور ہم اتنے متقی ہیں کہ ہم ڈیوائسز بھی استعمال کریں گے, یوٹیوب بھی استعمال کریں گے اکیلے میں, اور سامنے کوئی چیز اچانک سے آ جائے گی, پاپ اپ ہو جائے گی اور ہم ٹرگ نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے, ہم سب انسان ہیں, انسان ہی پھسلتے ہیں. تو اس چیز کو ریئلائز کریں اور محنت کریں, اپنے لیے رولز بنائیں کہ میں نے 10 بجے کے بعد جو ہے نہیں یوز کرنا, جو مرضی ہو جائے. شروع میں تکلیف ہوگی, شروع میں آکورڈ لگے گا, ٹھیک ہے, شروع میں آپ کو بہت ریزسٹنس آئے گی, لیکن اگر آپ کو ریزسٹنس آ رہی, کسی کی مدد لے لیں. اسپیشلی یہاں پہ اگر کوئی ہاسٹلائٹس بیٹھے ہوئے, ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس, تو وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں, تو جس میں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ اس کو
ट्रस्ट में लेके कहे कि यार तुमने मुझ पे नजर रखनी कि 10 बजे के बाद मैं ये चीज यूज ना करूं। और अगर कोई रूम शेयर करते हैं भाई के साथ, बहन के साथ, वो बहन से शेयर कर ले। ये ना बताएं कि मैं इस चीज का शिकार हूं, लेकिन बस ये कह दें मुझ पे नजर रखें। इसी तरह हस्बैंड्स वाइफ्स को कह सकते हैं, और वाइफ्स को शेख की एडवाइस है कि वाइफ्स रिएक्ट ना करें। शुरू में जाहिर है गुस्सा चढ़ता है, शौक आता है कि ये कैसे हो सकता है, ये बंदा मुनाफिक है, ये बंदा बिल्कुल पटरी से हट चुका है। तो शेख ने रिक्वेस्ट यही की है, मैं उनके अल्फाज कोट कर रहा हूँ वाइफ्स के लिए, कि आप लोग ठीक है गुस्सा ज्यादा ना करें, आता है आई एक्सेप्ट, लेकिन आप अल्टीमेटली उसकी मदद करें। मदद से मुराद ये नहीं है कि जो हराम ख्वाहिशात कह रहा है वो पूरी करें, बल्कि उसकी मदद ऐसे करें, उस पर नजर रखें और बहुत स्ट्रिक्ट नजर रखें। यानी कि उसको देखें कि वो क्या कर रहा है, अकेला कितना वक्त गुजार रहा है, वगैरह वगैरह। ये चीज उसकी मदद करेगी, इस चीज से बाहर आने में उसको बहुत हेल्प आउट करेगी। और फिर शेख ने इसके अलावा मजीद कुछ सोल्यूशन ये बताए हैं कि सूरह मोमिनून इन्होंने पहली दिन ट्रेनिंग में बताई, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, यानी फलाह पागे मोमिनून, क्योंकि वो सलाह में, नमाज में खशियत अपनाते हैं। तो इन्होंने कहा कि जितनी आप नमाज में खशियत अपनाएंगे, नमाज को ब्यूटिफाई करेंगे, टाइम पे पढ़ेंगे, मस्जिद में ज्यादा टाइम गुजारेंगे, उतना ही आपके नफ्स की पाकी होती जाएगी। क्योंकि अल्लाह ने कहा इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुरे और मुनकर कामों से बचाती है। तो बहुत से लोग को मैंने देखा है, मतलब मुझसे डिस्कस करते हैं कि उन्होंने मुझे खुद बताया कि उन्होंने अपनी नमाज बेहतर की, अपनी नमाज में खूबसूरती लाए, मस्जिद में ज्यादा बैठना शुरू कर दिया, उठे नहीं नमाज पढ़ के जिक्र करना शुरू कर दिया, सेल फोन को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू किया, स्मार्टफोन को। तो उनकी ये चीज बहुत इंप्रूव हुई, यानी उनमें हया पैदा हुई दोबारा से, उनमें अल्लाह का खौफ पैदा हुआ दोबारा से। ये कल्ब जो है अल्लाह के हाथ में। आपने अक्सर देखा होगा कि एक दौर था कि इंसान को थोड़ी सी कोई साइट नजर आती थी तो उसको बुरा फील होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसका ये ईमान चला गया। अब उसे कोई न्यूडिटी देखते हुए भी जरा सा रिग्रेट फील नहीं होता। उसकी वजह यह है कि उसका जो ईमान है, जो कल्ब के अंदर था, वो ईमान कम होता गया, कम होता गया, यहाँ तक कि उसने बुराई को बुराई समझना छोड़ दिया। और इब्ने अल कय्यम की एक नसीहत अगर आप चाहते हैं, जो मैं पर्सनली खुद आपको दे रहा हूँ, इब्ने कय्यम रहीमहुल्लाह ने कहा था कि उस स्टेट से बचो, उस कंडीशन से बचो जब तुम गुनाह कर रहे हो, रिपेंट नहीं कर रहे, यानी गुनाह तुम्हारे लिए रूटीन बन चुकी है। अब तुमने उसको रूटीन समझ लिया है, अब तुमने उसको जिंदगी का हिस्सा समझ लिया और तुमने गिव अप कर दिया। इस चीज से बचें, कभी गिव अप ना करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद रखें कि व्हेनेवर यू डू अ बैड डीड फॉलो इट अप विद अ गुड वन। शेख ने बहुत अच्छी एडवाइस की। उन्होंने कहा कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इसमें इन्वॉल्व है और वो ये गुनाह करता है, तो वो उस जगह ना बैठा रहे गम में, क्योंकि ये वाला गम शैतान की तरफ से। वो उसी वक्त वहां से उठे, अपने आप को बकअप करे कि नहीं मैंने बचना है, मैंने इस चीज को छोड़ना है, अल्लाह से रुजू करे, चाहे जो मर्जी हो जाए। मैं आपको बता नहीं सकता, एक भाई ने मुझे बताया कि वो ये काम करते हुए, अमल करते हुए, ड्यूरिंग दैट अमल अस्तगफिरुल्लाह कर रहे होते। कैन यू इमेजिन? यानी ये चीज देखते हुए, अमल करते हुए वो अस्तगफार पढ़ रहा होता है कि शायद अस्तगफार ही मुझे बचा ले। यानी वो इतनी एफर्ट कर रहा होता है, इतना अपने आप को पुश कर रहा होता है कि उसके दौरान वो इस्तगफार कर रहा होता है। और उसने कहा मैं कई बार बच जाता हूँ। इसलिए गिव अप ना करें, इसको रूटीन ना बनाएं, फौरन इस चीज को जायल करें अच्छे काम के साथ। वुजू करें, 2 नफल पढ़ लें, या कुरान की तिलावत कर लें, या कुरान सुन लें, लेकिन इसको सेटल ना होने दें। इस चीज को फाइट करते रहें, करते रहें, करते रहें। और फिर शेख ने बहुत अच्छी नसीहत की, बहुत अच्छी प्रैक्टिकल एडवाइस दी। उन्होंने कहा कि छोटे छोटे चीजों से शुरू करें, बड़े टास्क ना रखें अपने लिए। यानी ये मत समझें कि मैं एकदम से चीज छोड़ दूंगा, या ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं एक साल ये चीज छोड़ दूंगा। आप अपने आप को छोटे छोटे टास्क दें, हर दिन को नया दिन लें। दिन ना गिने कि इतने दिन हो गए, इतने दिन हो गए मैंने छोड़ दिया, इतने दिन हो गए मैंने छोड़ दिया। आप ये सोचें कि हर दिन नया है, उस दिन को मैंने सेव करना है, उस दिन को मैंने बचाना है। फिर अगला दिन आ जाए तो मैंने उस दिन को बचाना है। यूथ अपने आप को इन्वॉल्व करे, ये अगला ही पॉइंट था। शेख ने ये भी कहा कि आप लोग अपने आप को बिजी करें जितना कर सकते हैं। आप लोग जिम ज्वाइन करें, एक्सरसाइज करें, एक्सरसाइज करके बंदा वैसे ही थक जाता है। आप लोग कोशिश करेंगे जब आप अपने कमरे में जाएं आप थके हारे जाते हैं, बहुत थक चुके होते हैं आप। और आप कोशिश करें कि आप एक जगह बैठे ना रहें,
کیونکہ انسان جب بیٹھتا ہے پروکریسٹینیٹ کرتا ہے, سستی آتی ہے, اس کے بعد جو ہے یہ چیز حاوی ہونے لگ جاتی ہے, فتنہ جسے کہتے ہیں, فتنہ آف لونلینس. تو ماشاءاللہ میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا او لیول کا, اس کی والدہ نے ایک بار مجھے کہا کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ کمرہ بند کر کے پڑھا کرو, دروازہ بند کر کے پڑھا کرو, کیونکہ فوکس نہیں رہتا, باہر ٹی وی چل رہا ہے, لیکن یہ کمرہ کھول کے پڑھ رہا ہوتا ہے, اس نے دروازہ جو ہے وہ کھولا ہوتا ہے, تو یہ تو ہماری ایڈوائس کے خلاف جا رہا ہے. تو میں نے اس بچے سے جب بات کی تو اس نے مجھ سے شیئر کیا کہ سر جب میں دروازہ بند کرتا ہوں تو مجھے فتنہ آتا ہے, لونلینس. یعنی آپ اس بچے کا تقویٰ چیک کریں کہ اس ایج میں, او لیول میں, وہ چاہتا ہے کہ میں اس چیز میں نہ پڑھوں اور میں اس چیز سے بچ جاؤں, تو وہ دروازہ کھول کے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹرائی کچھ نہیں کر رہے, ایسا نہیں ہو سکتا آپ نیٹ فلکس پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ گیم آف تھرونز بھی دیکھ رہے ہیں, آپ جو ہے وہ غلیظ گھٹیا ٹی وی سیریز, اور ہر ٹی وی سیریز میں آپ کو پتا ہے کس طرح کے سینز ہوتے ہیں آج کل, آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, آپ یونیورسٹیز میں ان فتنوں والی جگہ پہ بھی جا کے بیٹھ رہے ہیں. لمز میں میرے بہت اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے لمز میں جو ہیڈ بوائے بھی تھا میرے اسکول میں, اس کا میں نے ایک بار پوچھا اس کے دوست سے, میں نے کہا کہ وہ کیسا ہے. اس کا نام میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے ریا ہو جاتی ہے, بچہ بہت ماشاءاللہ نیک ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے. وہ بعد میں کنورٹ ہوا. تو میں نے ایک بار اس کے دوست سے پوچھا کہ وہ کیسا ہے, تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ ملتا ہے, ملاقات ہوتی ہے یعنی لمز میں, تو اس نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا کیوں, آپ کا کلاس فیلو ہی تو ہے. اس نے کہا کہ وہ تو کلاس لیتا ہے, نظریں جھکاتا ہے اور گولی کی طرح لمز سے نکل جاتا ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کہاں ہے. لیکن اس کے برعکس اور لوگ ہیں جو کلاس لیتے ہیں, کلاس لے کے فتنوں والی جگہ پہ جاتے ہیں جان کے, حالانکہ پریکٹسنگ ہے, انہیں پتہ ہے یہاں پہ مسئلہ ہونے والا ہے, لیکن وہ وہاں پہ جاتے ہیں, اور پھر جو ہوتا ہے ایک بھی سائٹ پڑ جائے, ٹھیک ہے, کسی بھی غلط چیز پہ پڑ جائے, کوئی غلط چیز دیکھ لیں, تو کیا ہوگا, وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فتنے سے بھی اٹیچڈ ہیں اور نمازوں سے بھی اٹیچڈ ہیں, کیونکہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جو برائی ہے اور اچھائی ہے یہ ایک دل میں نہیں رہ سکتی, یا برائی ایکسپیل کر دے گی اچھائی کو, یا اچھائی ایکسپیل کر دے گی برائی کو. تو جب آپ دونوں جگہوں جا رہے ہیں اور دونوں چیزیں لے رہے ہیں, ہضم کر رہے ہیں, تو پھر عین ممکن ہے کہ یہ والی چیز شاید اچھائی کو ایکسپیل کر دے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے, اور اچھائی کی ڈوز آپ اپنے آپ کو بہت کم دے رہے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ پہ رحم کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے ایکسپوز بھی نہ کریں جو چیزیں آپ کو اس طرف لے جا سکتی ہیں, ان چیزوں کو کریں. پھر ایک اور بڑی زبردست ٹپ ہے کہ رات سونے سے پہلے اپنی ہیبٹس اچھی بنائیں. شیخ نے ہیبٹس کی بات کی, کیونکہ یہ کام میں انسان بری ہیبٹ سے پڑتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بری ہیبٹ ہے لیزینس. لیزینس از ناٹ گڈ. جو بندہ لیزی ہے 80% چانس ہے وہ ادھر جائے گا, کیونکہ وہ ہر وقت کمرے میں بیٹھا رہتا ہے, وہ کام نہیں کرتا, سودا نہیں لے کر آتا, اس کی والدہ اسے کچھ کہتی ہیں, غصے ہوتا ہے, اس کو کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے, وہ اسائنمنٹ نہیں کرتا, وہ لیزی ہے. جب وہ لیزی ہے تو پھر کمرے میں بیٹھ کے کیا ہوگا, اس کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے, اس کے پاس ڈیوائس بھی ہے, تو 80% چانس ہے وہ اس چیز میں جائے گا. تو یہ بیڈ ہیبٹ کو لیو کریں, لیزی نہ رہیں, ایکٹیو رہیں, ایکسرسائز کریں اور کام کاج کیا کریں, ٹاسک لیا کریں. والدہ کو کہیں مجھے کوئی ٹاسک دیں, اپنی اسائنمنٹس کیا کریں ٹائم پہ, اپنے آپ کو مصروف کیا کریں, ریسرچ کیا کریں بیٹھ کے, بہت سی ریسرچز آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیز آپ کیا کریں. دوسری بیڈ ہیبٹ کیا ہے کہ انسان لیٹ کر سیل فون یوز کرے. ظاہر ہے کہ یہ کمفرٹیبل پوزیشن ہے, جب آپ لیٹے ہوئے ہیں, میٹریس پہ ہیں, آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے, تو وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, اور انٹرنیٹ بھی کھلا ہے, تو ظاہر ہے کہ انسان کے سلپ ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. تو یہ بیڈ ہیبٹس کو گڈ ہیبٹس سے ریپلیس کریں. رات سیل فون کی جگہ بک کو پکڑیں, وہ کتاب کا مطالعہ کریں. دیکھیں محنت تو آپ کو کرنی ہوگی, جیسے ایک کوٹ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک دا سفرنگ, either take the pain of you have to take the pain, either take the pain of suffering or the pain of discipline, choice is yours. آپ نے درد لینا ہی لینا ہے, پین, یا تو آپ کو ندامت کی پین لینی ہے اس ایکٹ کے بعد, یا غلط ہیبٹس ڈیولپ ہو گئی اس کے بعد سفر کیا تو اس کی پین تو آئے گی, یا آپ نے ڈسپلن کی پین لینی ہے. تو پین دونوں جگہ ہے, لیکن ڈسپلن والی پین آپ کو بچا لے گی بہت سے غموں سے, بہت سی چیزوں سے, بہت سی ندامت سے, اور آپ کا خود سیلف اسٹیم بڑھے گی. ایک اور بات جو انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ گناہ سے انسان کی سیلف اسٹیم کم ہوتی ہے.
اور یہ بات ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے نا اس کی عزت اپنی نظروں میں گھٹ جاتی ہے اور وہ پھر اپنی عزت خود نہیں کرتا. آہستہ آہستہ اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ لو سے لو ہوتی جاتی ہے, اس کا کانفیڈنس لو سے لو ہوتا جاتا ہے. جتنا وہ شخص اللہ کی اوبیڈینس میں, اللہ کی اطاعت میں بڑھتا جائے گا تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیا سپارک ہے اس بندے میں, کیا کانفیڈنس ہے. تو یہ چیز کا خیال رکھیں کہ گناہ انسان کی سیلف اسٹیم کو گھٹاتا ہے, کم کرتا ہے. اور پھر بیڈ ہیبٹس کو جب آپ گڈ ہیبٹ سے ریپلیس کر دیں گے, اس کا میں آپ کو سائیکولوجیکل امپیکٹ بتاتا ہوں. دیکھیں, شیخ نے ڈوپامین کا ذکر کیا. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے باڈی میں 7 سینٹرز ہیں, ڈوپامین کے 7 سینٹرز ہیں ان یور باڈی. ایک سینٹر کو آپ سمجھے پھول کی کلی کی طرح, جیسے فلاور بڈ ہوتا ہے نا. آپ لوگ نے دیکھا ہے کہ ایک جو روز ہے, گلاب کا پھول ہے, اس کا فلاور بڈ شروع میں اتنا ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. جیسے جیسے فلاور بڑا ہوتا ہے تو اس کا فلاور بڈ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے. تو یہ جو ڈوپامین کیمیکل ہے, اس کا میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ شیخ نے بھی ذکر کیا. جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں, یعنی اس چیز سے تسکین ملتی ہے, عارضی تسکین, یا جب آپ چاکلیٹ کھاتے ہیں یا جب آپ کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے ہیں تو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ چیز انسان دیکھتا ہے تو ڈوپامین ریلیز ہوتا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فلاور بڈ, وہ جو کلی ہے جس کو میں کہوں گا ڈوپامین سینٹر, وہ بڑھتا جاتا ہے, اتنا ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے. اب اس کو وہی ڈوپامین چاہیے جتنا وہ بڑا ہو چکا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میرا پوائنٹ؟ اب چونکہ اسے اتنا زیادہ ڈوپامین چاہیے تو وہ جب بھی اسے وہ ڈوپامین نہیں ملے گا تو وہ اریٹیٹڈ فیل کرے گا, فرسٹریٹڈ فیل کرے گا, اس کی رونے والی حالت ہو جائے گی اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے گا, اپنا فیس کو سکریچ کرنے لگے گا, اریٹیٹڈ ہو جائے گا, بے چین ہو جائے گا کہ نہیں مجھے بس چاہیے, کیونکہ اس کی باڈی ڈیمانڈ کر رہی ہے. اس لیے جس کے ڈوپامین اتنے بڑے ہو چکے ہیں یہ چیز دیکھ کے, تو بار بار یہ چیز اسے مجبور کرتی ہے کہ کرو مجھے ڈوپامین چاہیے. اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ اس کا کاؤنٹر ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز سے آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ گارڈننگ. آپ اپنے پروڈکٹیو ٹائم میں نیچر کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے, کوئی پودا لگائیں, اس پودے کو روزانہ پانی دیں, آکسیٹوسن نکلے گا. اس کا حل کیا ہے؟ ایک ایسی آرگنائزیشن, تنظیم کے ساتھ جڑ جائیں جو لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. آپ ان کے ساتھ مل کے لوگوں کی خدمت کریں, اس سے کیا ریلیز ہوگا؟ آکسیٹوسن. آکسیٹوسن یاد رکھیں ڈوپامین کو کاؤنٹر کرتا ہے اور ڈوپ سینٹرز کو کم کرے گا. جب آپ کے ڈوپ سینٹرز کم ہو جائیں گے, دوبارہ سائز میں چھوٹے ہو جائیں گے, تو آپ کے لیے چیز بایولوجیکلی اور فزیکلی چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گی. تو ہم نے اس چیز کو ہر اینگل سے دیکھنا ہے. ہم نے اس کو سائیکولوجیکل اینگل سے, اسپرچول اینگل سے اور کیمیکل اینگل سے, ڈوپامین اور آکسیٹوسن سے. اور لاسٹ پوائنٹ جو انہوں نے بتایا, ڈائٹ بہت ضروری ہے. بہت سی خوراک ایسی ہے جو انسان کی خواہش کو بڑھاتی ہے, ڈیزائرز کو بڑھاتی ہے. اس پہ آپ خود سرچ کریں کہ وہ کون سی ڈائٹ ہے جو خواہشات بڑھاتی ہے, جو ان ہارمونز کو بڑھاتی ہے, اور کون سی ڈائٹ کاؤنٹر کرے گی. تو اگر بیسٹ ایڈوائس چاہیے تو سننا ڈائٹ کاؤنٹر کرے گی. آپ لوگ صبح اٹھ کے گرم پانی میں 2 چمچے شہد ملا کر پئیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ پہ بہت فرق پڑے گا اس ڈائٹ کی وجہ سے. لیکن جتنا آپ فاسٹ فوڈ کھائیں گے, جتنا آپ وہ چیزیں کھائیں گے جو ان نیچرل ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ ہارمون زیادہ بلڈ ہوں گے. ڈوپامین جب بلڈ ہوگا تو یہ آپ کو بہت تڑپائے گا اور یہ آپ کو اس طرف لے کے جائے گا. اور دین اگین ڈائٹ کے حوالے سے زمزم بہت زبردست چیز ہے. اپنے گھر میں زمزم ضرور رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کو کہا کہ زمزم میں ہر چیز کا علاج ہے. یعنی جو شخص زمزم پیے گا اس کا اسپرچول علاج بھی ہوگا, سائیکولوجیکل بھی اور فزیکل بھی. تو آپ زمزم بچوں کو بھی پلایا کریں, اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے شفا دے ہر طرح کی, اسپرچول, فزیکل, مینٹل, اور اس چیز کو دھو دے میرے اندر سے. یعنی یہ جو چیز ہے, جو غلاظت ہے. جی انشاءاللہ. اور ٹائم بھی بس آپ ہو چکا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں انہوں نے بتائیں کہ آپ ڈائٹ کے حوالے سے, آپ فزیکل حوالے سے, آپ کیمیکل حوالے سے, اور آپ اسپرچول حوالے سے اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اینڈ اگین once again I will like to tell you, request you, please کسی سے شیئر کریں, اس کو انوالو کریں, لیکن ایسے بندے کو نہیں جو آپ کو بہت جج کر لے اور آپ کا رشتہ خراب ہو جائے. ایسے بندے سے جس پہ آپ کو امید ہو کہ وہ مجھے جج نہیں کرے گا اور وہ میری مدد کرے گا. سو یہ تھا کرکس شیخ کا. انشاءاللہ باقی وہ آپ کے ای میلز لے لیں گے, آپ ان سے ای میلز میں رابطہ خود کر سکتے ہیں.
آپ مسئلہ اپنا ای میل پہ شیئر کر سکتے ہیں انونیمس بن کے، اور وہ ضرور آپ کو رپلائی کریں گے، اور ان کا 3 مہینے کا اس پہ پورا کورس ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔